वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के अंदर और तौसीक़ के हवाले से वर्डिक्ट दिया और ये कहा कि इसकी ज़रूरत है कानून के अंदर तरमीम करने की ताकि जो आर्टिकल 243 है उसके अंदर ज़्यादा क्लैरिटी आए। और ये काम उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट का करने का है, पार्लियामेंट ही करेगी, मगर उन्होंने इसके लिए 6 माह की मोहलत दी है। और अब बात हम करेंगे कि ये जो 4 दिन ये एक हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, कवरेज हो रही थी बहुत क्लोजली उसकी, अपोजिशन तो थी वो काफ़ी खामोश रही, कोई ख़ास रद्द अमल हमें देखने में नहीं आया जब केस शुरू भी हुआ और कल भी जब इख्तिताम हुआ इसका। मगर अपोजिशन का जो रद्द अमल है वो बहुत अहम होगा, क्योंकि अगर हुकूमत ने इस हवाले से कोई फ़ैसला साजी करनी है, लेजिस्लेशन करनी है पार्लियामेंट के अंदर, तो अपोजिशन की कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे अक्सरियत से एक बिल पास करना हो या जैसे कुछ लोगों का अब भी ख्याल है लीगल एक्सपर्ट्स का कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी हो, दोनों के लिए अपोजिशन की कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मगर क्या हुकूमत और अपोजिशन इस अहम इशू पे इकट्ठे हमें नज़र आएंगे? क्या एक एफर्ट होगा उन दोनों के दरमियान कि वो मिल के एक कंसेंसस बिल्ड करके इस मसले का हल ढूंढें? क्योंकि तनाव जो है वो दोनों साइड्स में अब भी मौजूद है। वर्डिक्ट आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से जो ट्वीट सामने आया उसमें उन्होंने एक दफ़े फिर करप्शन माफियाज़ का जिक्र किया और लोगों का ख्याल है कि इससे उनकी मुराद जो थी फिर वही अपोजिशन थी जिसके बारे में वो बार बार ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है। और शायद इशारा जो था वो उन रहनुमाओं की तरफ था जो इस वक्त भी जेल में हैं या किसी न किसी तौर पे FIA या NAB के हाथों में इन्वेस्टिगेशंस उनके ख़िलाफ़ चल रही हैं। और जो थोड़ा बहुत एक रिएक्शन आया इमरान खान साहब की ट्वीट पे, उस पे लोगों ने ये भी कहा कि इससे तो टेम्परेचर्स एक दफ़े फिर बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। कैसे अपोजिशन जो है अब हुकूमत के साथ बैठेगी? ये कानून साजी का जो मसला है ये कोई पहली दफ़े सामने नहीं आएगा। अभी तक जब से इलेक्शंस हुए हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसी एक फ़िज़ा रही है कि बहुत कम कानून साजी हो चुकी है या हो सकी है। और पिछले दिनों में भी जब हुकूमत ने 9 ऑर्डिनेंसेस जो थे वो ज़बरदस्ती या कह सकते हैं फोर्स किए पार्लियामेंट के थ्रू, तो उस पर बहुत शोर मचा। मगर फिर लगा कि शायद थोड़ी एक नरमी जो है वो दोनों तरफ से आई, क्योंकि कुछ इनकी नेगोशिएशंस हुई आपस में, वो बिल्स वापस लिए गए और ये फ़ैसला किया गया कि उनको असेंबली में पेश किया जाएगा और फिर उनके ऊपर कानून साजी होगी जैसे नॉर्मली होती है, वो कमिटीज़ की तरफ चले गए। और साथ ही में एक जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उन दिनों में उसके अंदर भी जो पिछले दिनों में तब्दीली आई है वो काफ़ी स्मूथली हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने रिज़ाइन किया है, राना तनवीर साहब उनकी जगह इलेक्ट हुए हैं, PTI की तरफ से कोई ख़ास शोर नहीं मचा। तो लग रहा है कुछ बिहाइंड द सीन्स दोनों में, अपोजिशन में और हुकूमत में बातचीत चल रही है। मगर देखना अब ये है कि ये जो अमेंडमेंट होगी आर्मी चीफ के हवाले से, क्या उसके ऊपर भी ये बिहाइंड द सीन्स जो नेगोशिएशंस चल रही हैं उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? साथ में क्योंकि तनाव अगर है तो वो एक और चीज़ पे भी है और वो है फ़ॉरेन फंडिंग केस। PTI का फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सुना जा रहा है। अपोजिशन सारी इकट्ठी हो गई है, प्रेशर डालने की उसने कोशिश की है या एटलीस्ट कहने की कोशिश की है इलेक्शन कमीशन को कि जल्द अज जल्द इस केस को सुना जाए। और दूसरी तरफ अब PTI ने भी पिटिशंस जो हैं वो दाखिल कर दिए हैं और वो प्रेशर डाल रहे हैं कि जो PMLN और PPP के ऊपर जो पिटिशंस हैं उनका भी फैसला जल्द अज जल्द किया जाए। इस सारे इशू पे हम गुफ्तगू करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब से जो सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और सैयद नवीद कमर साहब से जो सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सर, तो अब गुफ्तगू वही जैसे कहा कि जो तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि करनी है और उस हवाले से जो अपोजिशन का रद्द अमल होगा। जनरल साहब आपसे शुरू करूंगी, आपकी जमात किस तरह देख रही है इस इशू को? क्या अगर ऐसी कोई अमेंडमेंट चाहे वो कानून के अंदर हो या वो
کانسٹیٹیوشن کے اندر ہو. ہاؤ ڈو یو تھنک آپ کی پارٹی اس کو کس طرح دیکھے گی؟ کیا آپ اس کے حق میں ہوں گے؟ آپ اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ کام کریں گے اس ایشو پہ، اور یا اپوزیشن کا جو کام ہے اپوزیشن کرنا وہ ہوگی؟ دیکھیں، اپوزیشن کا کام یہ بالکل نہیں ہے کہ ہر کام پہ اپوزیشن ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ کوئی ایسا بل آیا ہے، مثلا ریسنٹلی یہ ایکس فاٹا کے ممبرز کی بات تھی، تو یونانیمسلی ساروں نے اکٹھا ہو کے اس پہ ووٹ کیا ہے. ہماری پارٹی نے بھی اور اپوزیشن نے، متحدہ اپوزیشن نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو لیجسلیشن ملک کے مفاد میں ہے اس کے اوپر تو آپ نے کرنا ہے، ادروائز یو لوز فیس پبلک کے آگے. تو آئی کین اشور یو سملرلی ایک ڈیفنس پروڈکشن کا بل تھا جس میں ہم نے ایچ آئی ٹی کو، ہیوی انڈسٹری ٹیکس لا کو ایک کمرشل ونڈو دینے کی بات تھی. زبیدہ جلال صاحبہ نے وہ کیا. میں چونکہ ڈیفنس پروڈکشن کی کمیٹی کا ہیڈ ہوں تو ہم نے اس کو ریکمینڈ ہی نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کو اپنی سینٹ کے اندر بھی اپروو کیا، نیشنل اسمبلی سے بھی اپروو ہوا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ڈسپائٹ اممیچور ایٹیچیوڈ آف دی گورنمنٹ اینڈ پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس اور ماحول کو خراب کرنے کی کوئی وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. آئی ایشور یو کہ پولیٹیکل بڑی پارٹیز لائک مسلم لیگ نون ہے یا پی ہے، یہ میچور جماعتیں ہیں اور ان کو یہ پتہ ہے کہ وہاں ہماری جو بزنس ایڈوائزری کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بیٹھ کے کئی چیزوں کے اوپر ڈیسیژنز کیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں تو چونکہ پتہ نہیں ہے ابھی پروپوزل کیا آئے گی، آلدو اس کو ابھی اگر لیگلی اسٹریم لائن کرنا ہے تو یہ ٹھیک بات ہے. آلدو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر اگر کوئی ایسی آؤٹ رائٹ پروویژن نہیں تھی تو پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر ساری چیزیں موجود تھی اور ایک سسٹم چل رہا ہے اور ایگزیکٹو کی اتھارٹی ہے وہ یہ کر رہا ہے. اگر اس میں کوئی میرٹ خراب ہو تو پھر کورٹس اس کے اندر انٹروین کر سکتی ہیں کہ آپ تو لا یہ کہتے ہیں، آپ یہ نہیں کر رہے. تو ابھی چونکہ سپریم کورٹ نے اس کے اندر ایک ججمنٹ دی ہے اور بہت سی چیزوں کی نشاندہی کی ہے، بہت سی فیلنگز گورنمنٹ کی بھی نوٹ کی ہیں جو بڑی انفارچونیٹ تھیں، کہ بڑی اومیشنز تھیں. تو آئی تھنک اس کی روشنی میں ابھی لیٹ سی کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپوزیشن سے رابطہ قائم کرتی ہے اور کیا پروپوزلز وہ لانا چاہتے ہیں، اس پہ ڈیلیبریشن ضرور ہونی چاہیے. بہت سا اسکوپ ہوتا ہے اینڈ آئی تھنک ہمیں وہ ساری امینڈمنٹس کرنے کو تیار ہوں گے جو ملک کے مفاد میں ہو، جو ہماری آرم فورسز کے امیج کو اونچا کرے اور جو کسی لحاظ سے بھی ہماری جو قومی سالیڈیرٹی ہے اس کے اوپر امپیکٹ نہ کرے. نوید صاحب، آپ کی جماعت کا اس پہ کیا سٹینڈ ہوگا؟ وہی کہ جب آئے گی تو دیکھیں گے، اور ڈو یو ہیو اینی سورٹ آف پالیسی ان ایڈوانس؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ ظاہر ہے کہ حتمی رائے تو پارٹی تب فارمولیٹ کرتی ہے جب کوئی ڈرافٹ سامنے آتا ہے، کوئی پرپوزل آتا ہے، پھر اکارڈنگلی کہ خواہ میں تو نہیں ہاں یا نہ ہوتا، لیکن کچھ براڈ کنٹورس تو بہرحال ہوتے ہیں نا. ایک چیز تو کم از کم یہ میری اوپینین ہوگی، اینڈ آئی ایم شیور لاٹ آف پیپل وڈ اگری ود دس، کہ جتنا ڈسکریشن ہم کم کرتے ہیں کسی بھی قانون میں اتنا وہ بہتر قانون ہوتا ہے. صحیح. اگر آرمی چیف کی مدت ملازمت ہے تو فکس ہونی چاہیے. اب ہسٹوریکلی یہ نہیں ہوا، جو کہ ایک انوملی رہی. میرا خیال ہے کہ طریقہ کار اپوائنٹمنٹ کا پلس ٹینیور پلس واٹ ایور ادر تھنگس گو along with it، یہ ڈسکریشنری جو اس وقت سچویشن ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا موڈ ہے آج تو وہ ان کو 3 سال دے دیتے ہیں، موڈ ہے 1 سال دے دیتے ہیں، موڈ ہے نہیں بھی دیتے. سو وی ہیو سین، اینڈ وہ ایک بہت بڑا نہ صرف فوج کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن ملک کے لیے ایک ڈی اسٹیبلائزنگ پیریڈ. سر بٹ آپ کی حکومت نے بھی بالکل یہ فیصلہ کیا تھا. بالکل ہے نا. اب وہ سب چیزیں اپنی جگہ جو دیکھیں نا، ہسٹری تو ہماری سامنے ہے. میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں وہ تمام ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ، اور اس کو آپ 10 چیزیں کہہ کے جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم اس جسٹیفیکیشن میں نہیں جا رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر کے لیے کیا بہتر ہوگا. صحیح، اب موقع آ گیا ہے تو ہاں، اور اس میں ہمیں کرنا یہی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں سیٹل کریں ونس اینڈ فار آل. تاکہ اف آئی کین جسٹ، کیونکہ آپ نے یہ بات کی اور 18th امینڈمنٹ آپ دونوں کی جماعتوں نے اکٹھی پاس کی، اس وقت
کلیئرلی نہ پاکستان مسلم لیگ نواز نہ پی 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 نے یہ سوچا کہ یہ پیرامیٹرز سیٹ کرنے کی ضرورت تھی جو اب سپریم کورٹ کے کہنے پہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ ہو جانے چاہیے تھے. 73 کا بھی میں بتاتا ہوں لیٹ می جسٹ ایڈ 73 کا بھی کانسٹیٹیوشن جب بنا تو یہ پیرامیٹرز ور لیفٹ اپ ٹو دی ایگزیکٹوز ڈسکریشن دین نا جو آپ نے بات کی. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اور یہاں میں تھوڑے سے جو اس میں دا ریزن آئی ایم ٹیکنگ لٹل بٹ آف ٹائم از کہ یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے 18th امینڈمنٹ ڈبیٹ کی ہوتی پارلیمنٹ میں تو آج ہمیں معلوم ہوتا اور ہمیں پوچھنا نہ پڑتا کہ آپ لوگوں نے تب یہ پیرامیٹرز کیوں نہیں سیٹ کیے. سو دیر 2 questions here. پہلے چیز تو یہ کہ 73 میں کیا محرکات تھے, کیوں یہ اوپن ہینڈڈ رکھا گیا, آئی ڈونٹ نو. صحیح, ٹھیک ہے. 18th امینڈمنٹ کے ٹائم پہ مجھے ضرور معلوم ہے کہ یہ چیز اوپن ہوئی تھی. اچھا, کمیٹی میں نہیں ہوئی تھی لیکن پری کمیٹی سٹیج پہ ضرور ہوئی تھی. within the PPP within the government. ہاں, مطلب کہ not جب آپ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھے تھے, جہاں ہم کیونکہ جوڈیشری کو بھی تو ہم نے ایک طریقہ کار دے دیا. جی بالکل. تو پھر یہ سوال آیا کہ تو پھر فوج کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ سیٹ ہو جانا چاہیے. صحیح. اس وقت یہ مناسب سمجھا گیا کہ ہم اتنی ساری چیزیں لے رہے ہیں ہاتھ میں کہ کسی کو پسند آتی ہے, کسی کو نہیں پسند آتی. نہ جیسے افتخار چودھری صاحب کو نہیں پسند آئی 18th امینڈمنٹ, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہے طریقہ آپ ججز کا اس طرح سے جو کر رہے ہیں, یہ سارے پاور میرے پاس ہونے چاہیے. صحیح. That was the only bit he struck down with. Yeah, we didn't strike it down, but he threatened to strike it down, جس کی وجہ سے 19th امینڈمنٹ لانی پڑی اس کو جو ہے ڈائلیوٹ کرنے کے لیے, which was I think was a shame. لیکن بہت صورت وہ کرنی پڑی تھی. تو اسی طرح سے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے اپنے جو ہے ریپل افیکٹس آتے ہیں, اور وہ ریپل افیکٹس اتنی بڑی امینڈمنٹ جب کرنے جا رہے تھے جس میں اتنی ساری چیزیں تھیں تو پرہیپس یہ اٹ واز تھاٹ پروڈنٹ کہ یہ لیو اٹ فار اے فیوچر ڈیٹ. دس از اے ہاٹ پوٹیٹو یو ڈنٹ وانٹ ٹو ہینڈل. سر, آپ کی پارٹ جماعت میں کہیں اس وقت ایسی کوئی ڈبیٹ ہوئی, کیونکہ اگر ان کی پری وہ کیا کہتے ہیں میٹنگز ہو رہی تھیں تو شاید آپ کی بھی جماعت کی کوئی ہوئی ہو. دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے نا, اس کو 18th امینڈمنٹ سے اسپیسیفکلی لنک کرنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا. بیکاز میرا مقصد نہیں تھا, میرا صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی امینڈمنٹ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی, خیال نہیں آیا. دیٹ واز دا کوسچن. بات یہ ہے, دیکھیں آئین ایک سیکرڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, لیکن ایون دین اٹ از نیور کمپلیٹ. اس کے اندر کچھ نہ کچھ امینڈمنٹس, ابھی ہماری 25, 26, 28 امینڈمنٹس تک چلے گئے نا, چینجز ہوتی رہی ہیں. رائٹ فرام ڈے 1 شروع ہوا, ایسٹ پاکستان بن گیا, ادھر ادھر ہوا. تو اس لیے یہ ضروری نہیں کہ 18th کے اندر 18th میں تقریباً 85 آرٹیکلز امینڈ ہوئے اور کوئی 92 امینڈمنٹس اس کے اندر ہیں, وہ ایک تو نہیں ہے. اور بڑے امپارٹنٹ ایشوز لائک الیکشن کمیشن آف پاکستان اینڈ بہت کچھ ہوا. تو اس لیے وہاں بھی ہو سکتا تھا, اور وہاں اگر نہیں بھی ہوا تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن perhaps it's not even necessary at this stage even کہ وہ constitutional amendment ہو, کیونکہ اس سٹیج پہ تو آپ constitutional issues کو ہی ڈیل کر رہے تھے. اور آج بھی شاید اس طرف نہ جانا پڑے, اس صرف آرمی ایکٹ, اور جب آرمی ایکٹ کریں گے تو پھر باقی فورسز کے ایکٹس کو بھی اکارڈنگلی چینج کرنا پڑے گا. وہ وہاں پہ چینجز لائی جائیں. اچھا سوری سر, بریک لینی ہے تو ناظرین یہاں پہ لیں گے بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور پھر جنرل قیوم صاحب اپنی بات بھی مکمل کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ہم گفتگو کریں سید نوید قمر صاحب سے اور سینیٹر عبدالقیوم صاحب سے. جی سینیٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے آپ کامنٹ کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو ایک امینڈمنٹ تھی, اور اب اگر یہ چیز ہائیسٹ کورٹ نے ریفر کی ہے پارلیمنٹ کو تو اٹ از گڈ. اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوں گی, اس کے پروز اینڈ کانس کو دیکھا جائے گا, اینڈ آئی کین ایشور یو کہ بڑا ریشنل قسم کی ریکمنڈیشنز آئیں گے. دیکھیں اس کی امپلیکیشنز جو ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اے جنرل پرنسپل نارملی ایکسٹینشن کہیں بھی ہو اس کو لوگ نارملی پسند نہیں کرتے.
کسی بھی ادارے میں ہو, کسی بھی پوسٹ پہ ہو, چونکہ جو نیکسٹ لائن میں لوگ ہوتے ہیں ان کے پروموشن کو ہوتا ہے. It is never seen as a routine matter. It is Let's never put a it routine matter. this way. لیکن ایٹ ٹائمز آپ کے ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, صرف ناٹ اونلی آرم فورسز, بہت سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹینیوٹی از امپارٹنٹ. اور سول بیوروکریسی میں سر ہم جی, بہت سے سول ایگزامپلز دیکھ بیوروکریسی چکے ہیں میں اس بھی طرح ہے. کے. اس کو ریشنلی دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور ابھی ود ریگارڈ ٹو ڈیفینس یہ دیکھنا ہوگا کہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ آپ اگر اوپن ڈسکریشن چیف ایگزیکٹو کی ہے تو پھر چیف ایگزیکٹو بھی اس ڈسکریشن کو ایک خاص کسی رول کے تحت ہی یوز کرے تو اٹ از بیٹر. ایز ہی سیڈ کہ کسی کو ملی نہیں, کسی کو 1 سال, کسی کو 3 سال, تو اس کا بھی ایک بیس ہونی چاہیے. اور کل پرسوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں ایک ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ملک میں اگر ایمرجنسی ہے, فار ایگزامپل وار کنڈیشن کے اندر آپ آ گئے ہیں, یہ بڑی سیریس سچویشنز ہیں, یا اور کوئی ایسے سچویشنز ہیں جو قومی سطح کے اوپر وہ ہے, تو اس کے اوپر پھر ریکمنڈیشنز آئیں گی اور اس کو ریشنلائز کر کے آگے کرنا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب یہ ڈسکشن ہوگی نا پارلیمنٹ میں, تو یہ فوکسڈ صرف ایک سروس چیف کے اوپر نہیں رہے گی, اس میں ٹرائی سروسز ہیں نا, اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی ہے. صحیح, تو آپ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش یہ ہوگی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب پہ یہ امپلیمنٹ ہو, صرف آرمی چیف پہ نہ ہو. اٹ ول ناٹ بی اے پرسن ریلیٹڈ, تو کوئی لا نہیں بنتا پرسن نا. ریلیٹڈ تو نہیں, ابھی تو ایک پوزیشن ریلیٹڈ ہے نا, تو آپ سروس ریلیٹڈ کہیں گے. لیکن چونکہ ٹرائی سروس کی ہے اور چیئرمین بھی ہے, اس پہ دیکھا جائے گا. اور پھر اس ڈسکشن میں جب آرم فورسز کی سٹرکچر کی بات آئے گی تو پھر ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن کے اوپر لوگ اپنا ویو دیں گے. آج دنیا میں چیف آف ڈیفنس سٹاف کا ایک سسٹم ہے جہاں ایک اوور آل کمانڈر ہے, لائک فرانس ہے, اٹلی, اسپین. ہاں, جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے ابھی وہ آپریشنل کمانڈر نہیں ہوتا. اور یہ 1976 میں, اس وقت بھٹو صاحب کے ٹائم میں یہ بات شروع ہوئی, اور اس کے پاس پھر بڑی اسٹڈیز ہوئی آرمی کے اندر, اور انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ چیف آف ڈیفنس سٹاف ہونا چاہیے. اف آئی میں دونوں سے میں یہ سوال, جو آپ دونوں کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہم صحافی جو اس کو دیکھ رہے تھے, ہم اس کو شاید بہت نیرو ٹرمز میں دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے سپریم کورٹ نے, اس کے اوپر ایک آرڈر پاس کیا اور آپ لوگ اب اس آرڈر کو ہی دیکھیں گے. بٹ آپ دونوں کی گفتگو سے اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ جو ورڈکٹ ہے اس سے جنرل رول سیٹ ہوں گے, پیرامیٹر سیٹ ہوں گے, یہ نہیں کہ یہ صرف جو ایک اسپیسیفک معاملہ تھا جو کورٹ میں گیا اسی کی آپ لیجسلیشن کریں گے. Am I right in understanding this from your conversation? I think کورٹ کا ڈائریکشن بھی کچھ حد تک یہی ہے. I don't think کہ وہ اسپیسیفک ہے کہ اس آج کے چیف کی اور آج کی سرکمسٹانسز کی, لیکن ظاہر ہے کہ آپ جب کرتے ہیں تو کسی پرنسپل پہ کوئی بات کرتے ہیں, اور پھر وہ پرنسپل جب سیٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ایک پرٹیکولر سروس سے ایک پرٹیکولر بندے کے لیے تو پرنسپل نہیں سر. وہ کیا پرنسپل ہے, if you could, as I said کہ ہم شاید اس کو بہت نیرولی دیکھ رہے ہیں, تو آپ دونوں کے دماغ میں وہ پرنسپل کیا ہے؟ ابھی جیسے ہم نے کہا کہ ڈرافٹ تو خیر نہیں آیا ہے, سو وی ڈونٹ نو واٹ دا گورنمنٹ از تھنکنگ, اور گورنمنٹ کا ویو جو ہے obviously اس میں پرائمری رہے گا. لیکن ہمارا اس میں تو آپشنس کافی سارے ہوتے ہیں نا, کہ آپ ایکسٹینشن کی بات نہ کریں اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ ٹینیور جو ہے 3 سال فار ایگزامپل کم ہے, آپ اس کو بڑھا کے 4 سال کر دیں تاکہ یہ ایشو بھی کور ہو جائے اور ڈسکریشن بھی نہ رہے. So that is, I'm just throwing up options. بالکل, this is what I mean کہ آپ دو انڈیویجولز ہیں who thought about it, آپ لوگوں کے دماغ میں کیا اس وقت آ رہا ہے. لیکن جب آپ یہ کریں گے تو پھر سوالات یہ بھی اٹھیں گے کہ پھر صرف ان کا کیوں, پھر کسی اور کا کیوں نہیں. سو ظاہر ہے کہ ڈبیٹ وائڈر ہے, it is not just narrowly limited to this. But now that the ball is in this court, میرا خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے. میں نے کل ایک یا آج لا منسٹر کی اسٹیٹمنٹ سنی, مجھے افسوس ہوا فرینکلی کہ ناؤ ہی سے کہ نہیں اب حکومت خود ایکسٹینشن کا فیصلہ کرے گی, کورٹ نے کوئی نہیں کیا. حکومت نہیں فیصلہ کرے گی, حکومت کو جو دائرۂ کار ملے گا فرام ود ان پارلیمنٹ اسی پہ کوئی فیصلہ ہوگا. سو ہم اس کو ایز وکٹری اینڈ ڈیفیٹ کر کے نہ دیکھیں, ہم اس کو دیکھیں کہ دس از این اپرچونٹی جس سے ہم کچھ بہتری اگر کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں جائیں. جو سروس چیفز کے جو ٹینیور تھا نا,
یہ پہلے غالباً 4 ہی سال ہوتا تھا. جی بھٹو پھر صاحب جب بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے یہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کہا. پہلے کمانڈر ان چیف کا ہوتا تھا اور تینوں سروسز کے اندر وہ ایک سینرجی تھی. اور پھر یہ الگ الگ ہو کے تو وہ چلے. اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف پرنسپل ایک اسٹاف آفسر ٹو دی پرائم منسٹر ہوتا ہے, جس کا وار ٹائم میں تو کوئی رول آتا ہے لیکن پیس ٹائم میں کوئی رول نہیں ہوتا, نہ ٹریننگ میں نہ کچھ. یہ اناملی ہے اور اس کو آرمی کے اندر بھی بہت سی سٹڈیز میں ریکگنائز کیا گیا ہے کہ یہ اناملی سے دور. ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیا جیسے ملک میں بھی انہوں نے چیف کو چیف آف ڈیفنس سٹاف کے طور پہ اوپر ابھی دنوں میں خبریں آئی اور ہیں. باقی جو میں ملک بتاتا نا, مثلا یو کے, کینیڈا, فرانس, جرمنی, اسپین, اٹلی, ایون آسٹریلیا کے اندر وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کہتے ہیں. تو یہ وہاں ہیں بیکاز ہمارے ملک میں بھی نا مثلا یہ کارگل کا ایشو ہوا تھا تو ایئر چیف اس وقت وہ کہتے تھے مجھے تو نہیں لیا گیا کانفیڈنٹ, مجھے پتہ ہی نہیں لگا. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں ہونے کے لیے کوآرڈینیٹڈ چیز چاہیے. تو جب ہم بیٹھ کے یہ آرمی ایکٹ اور سروسز سے ریلیٹڈ چیزیں ڈسکس کریں گے تو یہ بہت سی ریکمنڈیشنز ایمرج ہوں گی اور پھر جہاں کنسنسس ہو جائے گا سب کا وہاں ان کو, اور جو کہ ملک کے اور آرم فورسز کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوں گی تو ان کو ہم انشاءاللہ لے کے آگے چلیں گے, بٹ ود این اوپن مائنڈ. اور یہ جو ایک تاثر ہے نا باہر کہ جی حکومت کا تو اور اپوزیشن کا تو کافی آپس میں, چونکہ آئے دن پرائم منسٹر کوئی نہ کوئی بیان بھی کھڑکا دیتے ہیں, تو اس سے ہم پرووک نہیں ہونے والے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ میچور پارٹیز ہیں, یہ ملک کے مفاد میں جو کچھ ہوگا وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گی اور اس کے اوپر اپنے طور پہ بڑا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہوگا. اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گی کہ ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی حل آپس میں نکالنا ہوگا. نوید صاحب, یہ جو آپ دونوں بات کر رہے ہیں اٹ ساؤنڈز گرینڈ, بٹ یہ 6 مہینے میں کیا ممکن ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ 6 مہینے سے اوپر لگ سکتے ہیں اس پہ؟ نہیں, جب ایک ٹائم فریم اگر دیا ہوا ہے تو لیٹس ٹرائی اینڈ ورک ود ان دیٹ ٹائم فریم, کیونکہ اوپن اینڈڈ نہیں ہو سکتا تھا. بالکل صحیح. اور 6 مہینے میں بالکل ہر چیز ہو سکتی ہے. ظاہر ہے اتنی بڑی امینڈمنٹ, اگر 18 امینڈمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ 9 مہینے میں ڈیلیبریشنز ہو کے ختم ہو گئی, تو ایک سنگل پوائنٹ آؤٹ آف دیٹ وہ 6 مہینے میں ہو سکتی ہے. لیکن دیر ہیز ٹو بی اے ول, پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ بھئی اس کو ریزالو کرنا ہے. اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ چلو تلوار لٹک گئی تھی اب تلوار ہٹ گئی ہے تو اب بھول جاؤ, ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے, دیٹس دی اونلی آبجیکٹیو, وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے that will not get us anywhere. اور چونکہ اس میں شاید کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہ ہو جی, تو صرف آرمی ایکٹ کے اندر کئی چیزیں جو ایمبیگوس ہیں ان کو کلیئر کرنے کی بات ہو تو میرے خیال میں اس پہ ڈسکشن پارلیمنٹ میں 2 ہفتے 3 ہفتے ایک میں سینٹ میں ہو, اور اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک سو ایون 6 months از اے لانگ پیریڈ, اور اس میں یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. سر آخری 2 منٹ رہ گئے تو ویری کوئکلی, ڈو یو تھنک کہ آپ کی جماعت پہلے بیٹھے گی, کوئی انٹرنل اس پہ برین اسٹارمنگ ہوگی پارٹی کے اندر؟ آبویسلی شہباز شریف صاحب ابھی باہر ہیں, نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں, تو آپ کا تو ایک وہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ لیڈرشپ از آؤٹ آف دا کنٹری. بٹ دیکھیں دیر از نیور اے ویکیوم آف لیڈرشپ. اچھی جو جماعتیں ہیں وہ اگر لیڈر باہر ہے تو دوسرا بندہ ہوتا ہے, دوسرا نہیں ہے. تو ابھی ہمارے پاس اپنے چیئرمین راجہ ظفر الحق صاحب ہیں جو پارٹی کے چیئرمین ہیں, ہمارے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہیں, باقی پارٹی کی ساری اسٹرکچر موجود ہے. ہماری میٹنگز بھی ہوں گی انشاءاللہ, شہباز شریف صاحب بھی جلدی آ جائیں گے. جی ویری کوئکلی, نوید صاحب جی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم, آپ بھی کوئی پارٹی کے اندر انٹرنل برین اسٹارمنگ کا پلان ہے؟ ڈسکشن جو ہے اسپیشلی لیجسلیٹو معاملات پہ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے اور ہونی چاہیے, اینڈ دیر از نو ریزن کہ اتنا بڑا ایشو اگر سامنے آیا ہے تو اس پہ ڈسکشن نہ ہو. سو ظاہر ہے کہ فیصلے تو تب ہوں گے جب سب چیز سامنے آئے گی, لیکن ڈسکشن تو ضرور ہوگا. بہت بہت شکریہ قیوم صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ٹورزم کی آج کل بہت بات ہو رہی ہے, اور ایک ون ینگ مین ہیز کریٹڈ این انٹریکٹیو میپ, اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر سیاحت کے حوالے سے. آج کل بہت ذکر ہو رہا ہے ٹورزم کا, سیاحت کا. پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس نے بھی کافی اصرار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ
انکریج کرنا چاہتے ہیں ٹورزم کو پاکستان کے اندر، کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو نیچرل ٹورزم ہے، جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، اس کے اندر گنجائش بہت ہے، پوٹینشیل بہت ہے اس ایشو کا۔ اسی حوالے سے اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک ینگ گرافک ڈیزائنر ہیں، انہوں نے پاکستان کا ایک ٹورسٹ میپ تیار کیا ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ ایک ایسا میپ ملک کا تیار کیا جائے جس کے اوپر جو سارے ٹورزم اٹریکشنز ہیں، لوکیشنز ہیں، وہ اس طرح ایک میپ کے اوپر دکھائی جائیں، تاکہ جو ٹورسٹ آ رہے ہیں اور جنہوں نے ٹریول کرنا ہے پاکستان میں، ان کے پاس ایک یہ میپ موجود ہو، وہ دیکھنا چاہیں کہ کون کون سی آپشنز ہیں، ان تک پہنچنے کے کون سے رستے ہیں۔ ابھی انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے۔ ایونچولی ان کا جو مقصد ہے وہ ایک انٹریکٹیو میپ تیار کرنا ہے اور ڈیزائن کرنا ہے۔ ہم بات کریں گے اسام الطاف سے، جو ایک ڈیزائنر ہے۔ ویلکم ٹو دی شو اسام۔ اسام، یہ جو میپ ہے، جو ٹورزم میپ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کو آئیڈیا آپ کے پاس کیسے آیا، یا آپ کو کیوں یہ خیال آیا کہ ایک ایسا میپ بنانا چاہیے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می ان یور شو۔ اور اس کا خیال مجھے اس طرح آیا کہ میں کیونکہ دبئی میں رہتا ہوں، اوورسیز پاکستانی ہوں، اور یہاں پر ٹورزم وغیرہ کا بہت ان پہ کام کیا جاتا ہے ان لوگوں پہ، اور اس کے علاوہ جو فورن کنٹریز ہیں وہ بھی ٹورزم کے اوپر بہت ساری انہوں کی ریسرچز ہوتی ہیں، اور جن کے اوپر انہوں نے میپس بنایا ہوتا ہے، ایک ہر سٹی کا ایک ڈفرینٹ میپس بنایا تھا۔ تو میں جب بھی ان کنٹریز میں جاتا تھا، ان سٹیز میں جاتا تھا، تو ان کا وہ جو میپ ہے ہوٹلز میں موجود ہوتا تھا، گیسٹ ہاؤسز میں موجود ہوتا تھا، جو کہ بہت ہیلپ فل ہوتا تھا میرے لیے بینگ اے ٹریولر، کہ میں اس کو دیکھ کے میں میمورائز کر سکوں اور وہ جو ہے ان جگہوں پہ جا سکوں ایزیلی۔ تو میں نے وہ چیز سوچی کہ یار میرے اپنی کنٹری کے لیے بھی اس طرح کا کوئی چیز ہونی چاہیے تھی، جو کہ فورن جو ٹورسٹ آنا شروع ہوئے ہیں ہمارے کنٹری میں، ان کے لیے ہیلپ فل ہو۔ تو یہ جو میپ آپ ڈیزائن کریں، یہ ابھی اس کی صرف ہارڈ کاپی، مطلب کہ ایک فزیکل میپ ہوگا جو لوگوں کو ہوٹلز میں، جیسے آپ نے کہا، یا گیسٹ ہاؤسز میں یا بک شاپ سے وہ خرید سکتے ہیں، بٹ ایونچولی آپ کا پلان یہ ہے کہ آپ اس کو انٹریکٹیو بھی بنانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، پہلے جو پرنٹنگ فارم ہے وہ سب سے ایزی رہتی ہے ٹریولرس کے لیے، وہ ساتھ پرنٹ آؤٹ کر کے کاپی کر کے اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں ایزیلی، کیونکہ بعض جگہ پہ انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوتا، وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے اپلیکیشن، کسی کے موبائل نہیں ہوتا کسی کے پاس، تو وہ ان لوگوں کے لیے زیادہ جو لوگ ہیں اس کو کیری کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں ان فیوچر جو ہے میرا اس کا تو مقصد ہے اس کہ میں میں اس کو آپ ایک انفارمیشن کس طرح کی ڈالیں گے جب آپ ایک انٹریکٹیو میپ یا ایپ کی طرف جائیں گے؟ تو آپ کیا اس کے اندر صرف لوکیشنز ہی بتائیں گے جگہوں کے؟ کیونکہ آبویسلی جو ایک فزیکل میپ ہوتا ہے اس میں تو تفصیل بہت کم ہوتی ہے۔ ہاں ڈیفینیٹلی، اب جیسے جو اٹریکشنز ہوتی ہیں اس کے پاس جو ٹریولرز ہوتے ہیں وہ کیا سرچ کرتے ہیں، وہ کہ اس کے پاس گیسٹ ہاؤسز کون سے ہیں، ہوٹلز کون سے ہیں، تو اس میں ہم مزید ہوٹلز ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور جو فیسلٹیز ہوتی ہیں، کچھ فیسلٹیز جیسے ریسٹورینٹس اور شاپنگ ایریاز ہوتے ہیں، وہ بھی ٹورسٹ سرچ کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کے بارے میں بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور نیئرسٹ ایئرپورٹس ان کو چاہیے ہوتے ہیں کہ نیئرسٹ ریلوے اسٹیشنس ان کو کون کون سے قریب پڑیں گے، تو وہ سب چیزیں اس میں ایڈ اپ ہوں گی۔ تو یہ جو لسٹ بنا رہے ہیں آپ ٹورسٹ اسپاٹس کی، یہ آپ کیسے کولیٹ کر رہے ہیں کہ کون سے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں، کون سے نہیں ہیں، کون سے ڈالنے ہیں؟ بیکاز آبویسلی ایک میپ پہ سب، اسپیشلی جو ایک فزیکل میپ ہوتا ہے اس پہ آپ سب کچھ تو نہیں فٹ ان کر سکتے، تو یہ اب آپ فیصلہ کیسے کریں گے کہ کون کون سے اسپاٹس ایڈ کرنے ہیں، نکالنے ہیں؟ یہ ہاؤ آر یو ڈیسائیڈنگ دس؟ اس میں ابھی میری گورنمنٹ کے ساتھ بات چل رہی ہے، جو ٹورزم TDCP والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور اس کے اوپر ابھی ورک آؤٹ ہوگا، تو وہ مجھے لسٹ پرووائڈ کریں گے، تو ان لسٹ پہ میں کام کروں گا فردر، کہ وہ یہ ایریاز جو ہیں دے وانٹ ٹو پروموٹ اور دے وانٹ ٹو لائک اس میں پبلش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کی مدد سے ہوگا، گورنمنٹ کی آفیشلس کی وجہ سے۔ اچھا، اور یہ کب تک آپ اس وین آر یو گوئنگ ٹو ڈو یو ہیو اے ڈیڈ لائن فار دس میپ، کہ کب تک اس کو تیار ہونا ہے؟ کہ حکومت سے کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کی؟ میری ابھی ان کے ساتھ جو ہے فیس ٹو فیس میٹنگ، ٹیلیفونک میری بات ہو گئی ان سے، اور جو ہے فیس ٹو فیس میری ان سے ملاقات ہوگی جنوری میں انشاءاللہ، تو فردر ہم اس پہ کام کریں گے، ٹیم اپ کریں گے، اور جو ہے اس پہ فردر کام کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ اسام، آپ نے ہم سے بات کیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے۔